to all of you. मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर वीरेंद्र गावर साहब को, प्रोफेसर ताहिर महमूद चौधरी साहब को, डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब को, और हमारे जितने भी वर्दी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है फॉर स्पेयरिंग देयर प्रेशियस टाइम। स्टार्ट करते हैं हम तिलावत कुरान पाक से। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Jazakallah. Now I would request our today's hosts for the welcome address. And for that, first of all, I would like to invite Dr. Habib Aslam Gawa Saab, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I formally welcome the guest speaker and all the participants to this session. And a formal welcome address, I would request Professor Tahir Mahmood Chaudhary Saab to please proceed for the welcome address and then we move onward. जी थैंक यू डॉक्टर साहब अगेन डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर दिस ऑगस्ट सेशन। मैं नहीं चाहता कि हम आपके और हमारे और ऑडियंस के दरमियान में टाइम ज़ाया हो, तो मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से बहुत वार्म वेलकम और प्लीज कमल आप स्टार्ट कीजिए इंट्रोडक्शन। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू राइट योर फर्स्ट बुक। बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव टॉपिक है। टोनी मॉरिसन एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है इन लिटरेचर। उनका एक कोट है that if you want to read a book that has not been written yet, then you must write it. And I truly believe कि हमारे जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया के इंटेलेक्ट्स हैं उनका एक यूनिक सेट ऑफ स्किल्स है, यूनिक experience है, and in order to build a knowledge economy, it's our responsibility to transfer that knowledge to our current and future generations. और मेरे ख्याल में अगर हम एक बुक लिखते हैं तो ये बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। एंड मोरओवर बहुत से लोग हैं जिनका एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम होता है to become a writer, but due to different reasons like procrastination or overcommitments हम उसको accomplish नहीं कर पाते। But as it is said that the dreams have a strange quality, they manifest into reality. So अब हमने इसको एक रियलिटी में किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है, उसके लिए आज हम हमारे जो स्पीकर हैं उनको इनवाइट करेंगे। डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब, who has over 20 years of experience in interfaith dialogue. He is a published author of various books on the same subject, and he's running his personal YouTube channel with more than 350 live recorded videos on the subject. Moreover, he has presented research papers at various universities in Pakistan, USA, Turkey, UK, China, and Saudi Arabia. So, Dr. Naeem Mushtaq Saab, sir, over to you. जी Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone can hear me clearly. Okay, lovely. मेरी चूँकि आदत है कि मैं थोड़ा सा दिल लगी के साथ बातचीत करता हूँ और ताहिर साहब का दोस्त हो और संजीदा हो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर आप सब लोगों की इजाज़त हो तो दिल लगी साथ करते जाएं ताकि गुफ्तगू में मुझे आपको समझने में और आपको मुझे समझने में आसानी हो। ये फिल्मों वाली दिल लगी नहीं होगी, ये किताबी और इल्मी फ़िक्री दिल लगी होगी। मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, नईम मुश्ताक नाम है मेरा, मगर लाहौर में होने के साथ मैं पिछले 17-18 साल से इस्लामाबाद में सेटल्ड हूँ जॉब की वजह से। तो पैदा मैं लाहौर में हुआ, काम मैं इस्लामाबाद में कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा फैसलाबाद ही आए हैं। तो मुझे श्योर नहीं है कि अल्लाह ताला मुझे कहाँ पैदा करना चाह रहे थे। बहरहाल लाहौर में लैंड किया मैंने
تو اب یہ ہے کہ یونیورسل فرینڈشپ کا سرکل ہے، دوست ہے باہر میں. اب یہ جب طاہر صاحب نے مجھ سے یہ بات کی اور ڈاکٹر صاحب حبیب صاحب نے کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے بک، اس پہ ہم ایک سیشن کر چکے ہیں، ہاؤ ٹو رائٹ یور فرسٹ بک، اسلام آباد میں ایچ آر فورم، جو محترم طاہر محمود صاحب ہیں اور ڈاکٹر ہمارے نام بول گیا اپنے دوست کا ڈاکٹر اویس، ہاں جی، جو پریزیڈنٹ اس فورم تھے، تو ان کی زیر نگرانی ہمارا ایک ہوا تھا سیشن اس پہ. تو وہ یوٹیوب پہ لائیو ویڈیو بھی اویلیبل ہے میرے یوٹیوب چینل پہ، تو آپ اگر چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، گفتگو میں کروں گا ایک تو اردو میں، کیونکہ میری انگریزی کمزور ہے، تو اس لیے اردو میں مجھے لیے ذرا بات کرنا آسان ہو جائے گا. تو آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ جی. اچھا، جو ٹاپک ہے وہ یہ ہاؤ ٹو رائٹ یور فرسٹ بک. تو میں سوچا تھا کہاں سے میں اسٹارٹ کروں اس موضوع کو. تو میں بلٹ پوائنٹس میں بات کروں گا، یعنی یہ آرگنائزڈ ترتیب کے ساتھ گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ یہ کچھ خیالات ہوں گے جس کو آپ نوٹ کر لیجئے، ریکارڈڈ تو ہو ہی رہا ہے ساتھ میں. تو میں سوچ رہا تھا کہاں سے آغاز کیا جائے، کیونکہ یہ ایک بالکل سسٹمیٹکلی ایک پوری ورک شاپ ہے، ایک پوری آپ کہہ لیں 2-3 دن کی، جہاں پہ آپ سسٹمیٹکلی لے کے چلتے ہیں اور ہر سیشن دوسرے سیشن کے ساتھ کانسیپچولی لنکڈ ہوتا ہے. تو وہ چونکہ لنکڈ کانسیپچولی ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، تو پھر اس میں پورا وقت ہونے کی وجہ سے وہ بات سمجھانا آسان ہوتا ہے. تو آج کے مختصر سیشن میں یہ ہے کہ میں صرف ٹپس اور وہ میجر چیزیں جو آپ سمجھ لیں مغز ہیں ہماری اس ورک شاپ کا یا اس کانسیپٹ کا، وہ میں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا. اچھا، 2-3 چیزیں یہ ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی اس موضوع پر کبھی کوئی ورک شاپ اٹینڈ نہیں کی کہ کتاب کیسے لکھتے ہیں. تو جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں وہ میرا ذاتی تجربہ ہے. تو ذاتی تجربے میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ کمزور چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو جو حسب کہہ لیجئے ضرورت جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی. جو آپ کے پہلے سے آپ نالج رکھتے ہیں وہ نوٹ کر لیں، یا جو نئی چیزیں ہیں آگے چل کے آئیں گی کام آپ کو. تو یہ اس طرح ترتیب کے ساتھ، یعنی بکھری ہوئی ترتیب کے ساتھ میں چلوں گا اس کو. میں سوچ رہا تھا اس کو کہاں سے آغاز کریں نا اس کا. تو میرے ذہن میں تھا سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہر آدمی کوئی آتھر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. تو یہ بالکل ایسے ہوتے ہیں سوال کے لیڈرشپ کے حوالے سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی لیڈرز آر بورن یا میڈ. تو میرا جہاں تک اپنا سمجھتا ہوں، میرے خیال میں آتھرز جو ہیں وہ بنائے نہیں جا سکتے، وہ فطری طور پہ پیدا ہوتے ہیں. فطری طور پر پیدا ہونے والے آتھر اپنے سلسلہ اسباب میں تربیت کے پروسیس سے گزرتے ہیں. وہ غیر فطری تربیت بھی ہو سکتی ہے یا فطری تربیت بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی پراپر ورک شاپ میں سے جانا، آئیڈیاز لینا، پک کرنا. تو وہ یہ میرا تعلق ان لوگوں میں سے ہے جو آپ سمجھ لیں بائی برتھ آتھرز تھے، مگر مجھے پتہ نہیں کہ میرے اندر آتھرز والی صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں. تو زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے گزرتے میں ایکسیڈنٹل آتھر بنا، اور اس ایکسیڈنٹل آتھرشپ کے اندر پھر میں نے باقاعدہ اس کے اوپر موضوع پہ کتابیں پڑھی، مختلف لوگوں کو سنا، تاکہ جو لاشعور میں نالج تھا وہ شعوری سطح پہ میں لے کے آ سکوں، اس کو میں کسی عنوان کی شکل دے سکوں، اس کو کسی ترتیب کی شکل میں کنورٹ کر سکوں. تو جو لاشعور میں میرے نالج تھا اس کو شعور کی سطح پر لا کر لوگوں کو بیان کرنے کے قابل ہونے کے لیے میں نے پھر کتابیں پڑھی ہیں، اور تاکہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ نالج ہے آتھر بننے کے لیے میں اس لینگویج کے اندر، اس زبان کے اندر دوسرے لوگوں کو اپنی بات وہ سمجھا سکوں جو میں نے کسی کتاب سے نہیں سیکھی، جو آپ سمجھ لیں مجھ پہ الہام ہوئی ہے، القا ہوئی ہے اللہ پاک کی طرف سے، جو میری چھٹی حصہ ہے جو اس کی وجہ سے. تو جو مجھے ڈیوائن کنیکشن سے میرے جو ڈیوائن پرسیپشنز ڈیولپ ہوئے ہیں، ان ڈیوائن پرسیپشنز کو دنیا کی زبان میں بیان کرنے کے لیے پھر میں نے کتابیں پڑھی تھوڑی سی. تو میرا انٹرفیس سب سے پہلی کتاب جو تھی وہ میں نے لکھی تھی مولانا روم کے اوپر. اچھا، میرا تھیسس یہ ہے، میرا جو سوچ بچار کا کہہ لیجیے جو ہے وہ یہ ہے کہ آتھر آدمی جو ایکسیڈنٹل بنتے ہیں وہ بہترین آتھر ہوتے ہیں. اور مجھے بعد میں پتہ چلا کتاب لکھنے کے بعد کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے، اگر میں اس پہ محنت کروں تو میں لکھ سکتا ہوں. اور جتنے بھی بہترین آتھرز ہیں دنیا کے، اگر آپ سب کی لائف کو، بایوگرافیز کو اسٹڈی کریں تو ان میں ایک چیز کامن ہوگی، اور وہ ایک چیز مجھ میں بھی تھی. وہ یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسے میجر حادثے سے گزرے ہیں
کہ جس میں اپنے اندر کے سٹریس اور ٹینشن کو مینیج کرنے کے لیے وہ پیپر پہ اپنے آپ سے خود سے باتیں کیا کرتے تھے، خود کلامی جس کو آپ کہتے ہیں. تو وہ خود کلامی بعد میں ان کی کتابوں کے کانٹیکٹس میں آ گئی. کوئی خود کلامی کسی کتاب کا عنوان بن گیا، کوئی خود کلامی کسی کتاب کا چیپٹر بن گیا، کوئی یعنی جب اندر کے آدمی سے وہ بات کرتے تھے دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے، تو وہ اندر سے آدمی سے جو گفتگو ہوتی تھی وہ گفتگو کتاب کی شکل میں دنیا کے سامنے پریزنٹ ہوئی. میں جب انٹرفیتھ ڈائلاگ میں بات کرتا تھا تو انٹرفیتھ ڈائلاگ چونکہ مذہب کا ٹاپک ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اسلام اور مذہب کے حوالے سے جو لوگ بھی بات کرتے ہیں وہ عام طور پہ بیک گراؤنڈ ریلیجس ہوتا ہے، داڑھی ہے، جبہ ہے، پگڑی ہے، ٹوپی ہے. تو جب مجھے بات کرنے کے لیے بلاتے تھے تو میرا حلیہ اسی طرح ہوتا تھا جس طرح آپ کے سامنے ہے، کلین شیو ہے سارا. تو وہ سب سے پہلے، اور یہ میں آپ کو 15-20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں جب میں قدرے اس سے بہتر جوان لگتا تھا. ابھی تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بال سفید ہو گئے. تو بہرحال وہ جب میں اسٹیج پہ بیٹھتا تھا تو میں سب سے ینگ ہوتا تھا، اور لوگ کویسچنیبل نظروں کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھنے والے بھی جو اسپیکر ہوتے تھے اور آڈینس میں بھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں چونکہ مغرب سے شاید پڑھ لکھ کے آیا ہوں تو شاید میرا اسلام کا نقطۂ نظر یا اسلام کے متعلق جو میری گرپ ہے وہ مغربی ہوگی، اسلامی نہیں ہوگی. اور یہاں پہ جو لوگ تھے اسٹیج پہ بیٹھنے والے وہ مجھے نفسیاتی طور پہ، سائیکولوجیکلی طور پہ بچہ سمجھ کے تو ٹریٹ کر رہے ہوتے تھے. تو دلائل پہ نظر نہیں ہوتی تھی، حلیے پہ نظر ہوتی تھی. تو میں اس چیز سے بڑا ہی اریٹیٹ ہوتا تھا کہ یہ لوگ میری دلیل پر بات کرنے کی بجائے میرے حلیے پہ کیوں فوکسڈ ہیں. تو میں نے اس کا یہ کیا کہ میں نے بیٹھ کے پریشانی میں اس رویے کو اینالائز کرنا شروع کیا. اور جب میں نے اس رویے کو اینالائز کرنا شروع کیا تو میرے چھوٹے چھوٹے سے بلٹ پوائنٹس میں نوٹس بن گئے. میری عادت ہے میں تفصیل میں اپنے آپ سے بات نہیں کرتا، میں کنکلوسیو بلٹ پوائنٹس میں سوچ بچار کرتا ہوں. سوچنے کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں. بعض لوگ ایک سائیکو انالیسس ہوتا ہے، وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، بعد میں جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہے تھے. مگر میرا تھوڑا سا سٹائل ڈیفرنٹ ہے بعض لوگوں کی طرح کہ میں بلٹ پوائنٹس میں سوچتا ہوں کہ جو میں سوچ بچار کر رہا ہوں اس کو میں عنوان کیا دوں. تو میں نے اس رویے کو جو عنوان دیا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میری پہلی دوسری کتاب جو تھی وہ کیسے وجود میں آئی. پہلی کتاب مولانا رومی کی جو تھی وہ میں آپ کو اس کا بتاؤں گا، بٹ صرف یہ ایک تھوڑا سا پروسیس ہے. جب میں یہ اپنے انٹرفیتھ ڈائلاگ کے پروسیس کو بیٹھا ہوا تھا لے کے، تو بلٹ پوائنٹس میں جب میں نے رویوں کو اینالائز کیا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ کوئی بات نہیں، یہ چلتا ہے سارا پاکستان میں، تو جو بلٹ پوائنٹس میرے ذہن میں آئے وہ یہ تھا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستانی، اس میں شخصیت پرستی ہے، فکر پرستی نہیں ہے. پہلا پوائنٹس میں نے یہ لکھا. دوسرا پوائنٹ میں نے یہ لکھا کہ یہاں پہ تقلید پرستی ہے، اجتہاد پرستی نہیں ہے. لوگ پچھلے بزرگوں کو لے کے چلتے ہیں، آئندہ پیدا ہونے والے نئے بزرگوں کو آئیڈینٹیفائی یا ریکگنائز نہیں کرتے. تیسرا یہ تھا کہ یہاں جماعت پرستی ہے، خدا پرستی نہیں. انلیس کہ آپ کا تعلق کسی دینی جماعت کے ساتھ ہو، آپ کو عالم سمجھنا دور کی بات، آپ کے اسلام پہ بھی شک ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میرا کسی مسلک فرقے سے تعلق نہیں ہے تو لوگ آپ کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں. پھر یہ تھا کہ عنوان پرستی ہے، قابلیت پرستی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی سی انٹرپشن چاہوں گا. میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اپنے سیشن کو اس طرح لے کے چلیں کہ یہ کسی ایک طرف ٹلٹ نہ کرے. ہمارے پاس انجینئرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، اور پروفیسرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو 2B رائٹر ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ آئس بریکنگ ہو گئی ہے، اب آپ اگر بالکل وہ آپ کے ٹو دی پوائنٹ جو بلٹ پوائنٹ ہے نا جو آپ شیئر کریں گے کہ جی کتاب لکھنے کے لیے یہ ہونا چاہیے، اس پہ آ جائیں، کیونکہ وہ پرشن رہ جائے گا اس کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی آپ بالکل بے فکر رہیے، میں ادھر ہی آ رہا ہوں کیونکہ مجھے احساس ہے کہ بعض موضوعات ایسے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی دل آزاری کا باعث بھی بن سکتے ہیں. تو اس لیے وہ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا صرف سیمپل کے طور پہ کہ یہ بلٹ پوائنٹس جب میں نے لکھے ہیں تو یہ ایک پیج پہ 4-5 لائنیں تھیں.
اور ان 4-5 لائنوں کے بعد میرے دل کو تھوڑا سا تسلی ہوئی, اطمینان ہوا. یعنی میں نے سوسائٹی میں ایک پرابلم فیس کی. اب میں فرسٹ اسٹیپ بتا رہا ہوں, میں نے سوسائٹی میں پرابلم فیس کی, میں پریشان ہوا. سیکنڈ, میں نے اپنی پریشانی کو اپنے کاغذ پر منتقل کیا کہ پریشانی ہے کس چیز کی, تاکہ میرے منتشر خیالی کو ایک یکسوئی ملے. ان خیالات کو جو میں نے بلٹ پوائنٹس کی شکل میں لکھے, ان کو میں نے تھوڑی سی ترتیب دینے کی کوشش کی. جب میں نے ترتیب دی تو مجھے پریشانی کے پیچھے کانسیپٹ نظر آئے, اور جب مجھے کانسیپٹ نظر آ گئے, یعنی کانسیپٹ کی عنوان کی شکل میں جب میں نے ان کو گرپ کر لیا, تو ان کی تفصیل آسانی سے مجھے مثالوں کی شکل میں نظر آنی شروع ہو گئی. یہ صرف ایک آبزرویشن اور اس آبزرویشن کو کاغذ پر منتقل کر کے اپنے آپ سے بات کرنے کے بعد, اس ایک چھوٹی سی مختصر 10 منٹ کی نشست پہ میری پوری کی پوری کتاب وجود میں آئی تھی, اسلام, کرسچینٹی اینڈ ڈائلاگ آف لو. یہ انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ بر صغیر پاک و ہند میں پہلی کتاب ہے. تو مراد کہنے کا یہ ہے کہ اب اس کو آتے ہیں اس طرف, جس طرح طاہر محمود صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں مشکلات پر سوچنے کی عادت ہے, اور سوچنے کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ اس کو دماغی سطح پہ نہیں بلکہ کاغذ قلم لے کر بیٹھ کر اس کو اینالائز بھی کرتے ہیں, تو آپ کے اندر ایک بہترین آتھر بننے کے ساری صلاحیتیں موجود ہیں. جو بائی نیچر آتھر ہوں گے نا, وہ سوچ بچار کے عادی ہوں گے, اور وہ سوچ بچار صرف خالی نہیں ہوگی بلکہ ان کے ہاں کوئی نوٹ بک ہوگی. آپ اپنی ہیبٹس کو اینالائز کریں آتھرس کی, تو یہ جو فاؤنڈیشنل روٹین کی ہیبٹس ہیں, یہ آگے چل کے کتاب پروڈیوس کرتی ہیں. کسی ایک جگہ بیٹھ کے کتاب پروڈیوس نہیں ہوتی, بلکہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر, ٹرین میں, بس میں, ایئرپورٹ پر, ٹریولنگ لاؤنج میں. آپ اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہیں تو آپ اگر ڈیوو میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 4 گھنٹے کا سفر ہے, تو جو آتھر ہوگا وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ ہر وقت حالت سوچ میں گم ہوگا. یہ اس کی علامت ہے. اندر کی مشین اگر یہ چل رہی ہے تو باہر صرف کاغذ پہ پروڈیوس کرنا ہے, یعنی اندر سے لے کے کاغذ پہ پروڈیوس کرنا, مگر کتاب کاغذ پہ نہیں لکھی جاتی, کتاب دماغ میں لکھی جاتی ہے. تو اگر آپ کی تھنکنگ ہیبٹس کے اندر لاجک ہے, سیکوینس ہے اور اسکالرلی چیزیں ہیں, خاص طور پہ لوگ جب تھیسس لکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس کو ترتیب سے جب تک نہیں لکھتے تو وہ لکھا ہوا کتابی شکل میں کنورٹ نہیں ہوتا. آپ کے پاس کتاب کا عنوان ہوتا ہے, پھر فہرست عنوانات ہوتی ہے, پھر آپ اس کو چیپٹر کی شکل دیتے ہیں. تو یہ جو کتاب ہے یہ آپ کا سوچ بچار کا ایک ترتیبی فارمیٹ ہے. جب اس فارمیٹ کو ڈسٹرب کریں گے تو وہ کتاب نہیں کہلائے گا. کتاب بیسیکلی ایک سسٹمیٹک فارمیٹ کو بولتے ہیں, جس کے اندر آپ نے اپنی سوچ بچار کتابوں ترتیب کے ساتھ, جو ریکگنائزڈ ترتیب ہے کتابی, اس شکل میں جب آپ رکھتے ہیں تو اس کو کتاب بولتے ہیں. اور اسلام کا اور مسلمانوں کا کتاب سے تو ویسے ہی بہت گہرا تعلق ہے. ذالک الکتاب لا ریب, تو ہماری اپنی کتاب بھی آپ دیکھیں, اگر آپ علم تفسیر بھی پڑھیں تو صورتوں کے درمیان بھی ربط ہے, آیات کے درمیان بھی ربط ہے, اور خیالات کے درمیان, کانسیپٹ کے درمیان بھی ربط ہے. تو تھنکنگ سکلز کے اوپر کچھ لوگ بائی نیچر بڑے اچھے تھاٹ آرگنائزڈ ہوتے ہیں دماغ کے اندر, مگر اچھا آتھر بننے کے لیے نمبر 1 آپ تھنکنگ سکلز پہ پڑھنا شروع کریں, اور اپنے لاشعور کو شعور کی ڈائریکشن سے اس کو اسٹڈی کرنا, دیکھنا شروع کیا. تو اس کے لیے نمبر 1 چیز میں ریکمینڈ کروں گا, خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں آپ یا استاد ہیں, اگر آپ کے پاس ایک نوٹ بک نہیں ہے, آپ A4 سائز کی کوئی بھی نوٹ بک لے لیں. جنہوں نے اس کو عادت کے طور پہ اڈاپٹ کرنا ہے, وہ اچھی اچھی کتابوں سے جو اقتباسات ملتے ہیں آپ کو, وہ آپ اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کرنا شروع کر دیں. آپ کو تراشے کے نام سے مفتی تقی عثمانی کی کتاب مل جائے گی کہ وہ کتابوں میں سے جو اچھی اچھی چیزیں پڑھتے تھے انہوں نے اس کو کمپائل کیا, ان کی بک بن گئی. تو اچھا آتھر بننے کے لیے اچھا کمپائلر بننا بہت ضروری ہے. آپ کو پہلے یہ پتا ہو کہ جو نالج ابھی تک آپ مختلف کتابوں سے پڑھ چکے ہیں, اگر آپ اس کو ترتیب لگائیں, جس طرح الماری میں ترتیب لگاتے ہیں, اسی طرح ایک نوٹ بک میں اپنے صفحوں کے اندر ایک موضوع کو لے کے آپ چلنا شروع کریں, اور نوٹ بک کے اوپر آپ لکھنا شروع کریں. تو نوٹ بک رائٹنگ کی یا جرنل رائٹنگ کی آپ عادت اڈاپٹ کریں. آپ کے پاس ایک نوٹ بک ضرور ہونی چاہیے. رات کو لکھ لیں, کوئی ایک دن دیکھ لیں, صبح فجر کے بعد ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے
اور رات کو عشاء کے بعد. اور ہر آدمی کا جو وارم اپ ایکٹیو ٹائم ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مجھے جب کوئی کتاب لکھنی ہوتی ہے تو میں گھر میں نہیں لکھتا. میں کیا کرتا ہوں, میری جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں یا میکڈونلڈ میں لکھی ہوئی ہیں یا پیزا ہٹ میں لکھی ہوئی ہیں اور یا کسی کافی شاپ میں لکھی ہوئی ہیں, اور ہاں وہاں شور کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. KFC, میکڈونلڈ, پیزا ہٹ اور یا کافی شاپ, یہ 4 جگہوں پہ میں نے اپنی بہترین کتابیں پروڈیوس کی ہوئی ہیں. اور اس کا میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا جو موبائل فون ہے اس میں اپنا جو پسندیدہ میوزک رکھتا ہوں, ہیڈ فون میرے پاس ہوتا ہے, کافی میں لے لیتا ہوں, اپنے ہیڈ فون لگا کے جو بھی میوزک مجھے پسند ہے سننا ہوتا ہے, جس سے مجھے اپنی ارد گرد کی ڈائریکشن سے ڈیٹیچ ہو کے مجھے اس میوزک میں امیجنیشن میں جانا پڑتا ہے, اور آپ کو ذہنی اعتکاف میں بیٹھنا پڑتا ہے. کچھ لوگ جسمانی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, کوئی کمرہ چاہتے ہیں, پرسکون انوائرمنٹ ہو, کچھ بھی نہ ہو, اور اس کے بعد وہ لکھنا پسند کرتے ہیں. ہر ایک کی اپنی عادت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی زندگی میں نشیب و فراز اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو پرسکون کمرہ قسمت سے ہی ملتا ہے. ان کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ذہنی خلوت میں بیٹھنے کی عادت ڈال دیں. اگر آپ کو جلوت میں خلوت ملنے کی عادت پڑ گئی تو آپ جہاں بیٹھیں گے وہی آپ کا مسلح, وہی آپ کا دربار, وہی آپ کا اسٹوڈیو, وہی آپ کا اسٹڈی روم بن جائے گا. میں نے جب یہ پہلی کتاب پڑھی تھی, یہ والی, جب اس کا میرے پاس مینوسکرپٹ آ گیا تھا, تو آپ یقین کر سکتے ہیں میں لاہور اسلام آباد سے بیٹھا تھا ٹرین میں, 6 بجے والی جو نان سٹاپ چلتی ہے لاہور کے لیے. 4.5 گھنٹے کا سفر تھا. اس میں ٹرین ہلتی اتنی ہے کہ آپ ٹیکسٹ کے اوپر نظر جما کے نہیں بیٹھ سکتے. تو میں 4 گھنٹے کھڑا ہو کے, تو جو ٹرین کا ڈبہ ہوتا ہے, جو AC پارلر ہوتا ہے, اس کے سائڈ پہ کھڑا ہو کے باہر, تو ٹیک لگا کے, تو اپنی باڈی کی موومنٹ کو اور کتاب کے مصدے کی موومنٹ کو میوزک لگا کے, تو ایک طرح سے سائیکولوجیکلی ڈانس کرتے ہوئے میں اپنی نظر کی موومنٹ کو اور ٹیکسٹ کو سنکرونائز کر کے, تو میں نے پوری کتاب 4 گھنٹے میں اس کی پروف ریڈنگ کر لی تھی. تو لاہور کے اسٹیشن پہ جب میں اترا تھا تو میں نے پوری کتاب بھی پڑھ لی تھی, اور مجھے پتہ نہیں چلا 4 گھنٹے گزرے کیسے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو زندگی میں سکون یا آرام یا یہ چیزیں بڑی مشکل سے ملی ہوں. جو میری پہلی کتاب تھی مولانا رومی کی, تو کسی ایک زمانے میں میں جاب لیس ہو گیا, تو میں اب انٹرویو دینے کے لیے گیا کہیں, تو وہاں پہ انٹرویو دے دیا. جون جولائی کے مہینے تھے, لاہور میں تھا اس وقت میں. تو انٹرویو دینے کے لیے جب میں پہنچا ہوں تو پیسے تھوڑے تھے, تو میرے پاس 2 آپشن تھے, یا تو میں کچھ کھا لوں یا پھر میں وین کا کرایہ دے دوں. اور ساتھ میری بچپن سے ایک عادت ہے کہ میرے پاس ہمیشہ ایک بیگ ہوتا ہے, شولڈر بیگ. اس میں میرے ہائی لائٹرز ہوتے ہیں, پین ہوتے ہیں, ربر ہوتا ہے, کچی پینسل ہوتی ہے, اور اس میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے. تو زندگی میں نے شاید ہی کوئی دن ایسا گزارا ہو جس دن میرے بیگ میں کتاب نہ ہو. پڑھی ہوتی ہے, بے شک سارا دن نہ پڑھوں, مگر وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب کہیں موقع ملے, بیٹھ کے پریشان ہونے کی بجائے کتاب کھول کے آپ اس میں ٹائم انویسٹ کر لیں. تو وہ جب میں نے انٹرویو دیا تو جون جولائی کے مہینے تھے, تو اس وقت یہ گڑی شاپ لاہور میں میکڈونلڈ ہوا کرتا تھا, LDA پلازا میں بیسمنٹ میں. تو جون جولائی کی گرمی میں پھر ادھر LDA پلازا کے میکڈونلڈ میں چلا گیا, وہاں بیٹھا, وہاں تھوڑی سی میں نے کوک وغیرہ خریدی, چلے تھوڑا. تو میرا وہاں بیٹھنے کا صرف یہ پرپس تھا کہ AC میں کچھ دیر بیٹھ جاؤں تاکہ دھوپ کی تپش کم ہو تو ٹھیک ہو جاؤں. وہاں پہ میں نے مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی کا نسخہ نکالا اور وہ پڑھنا شروع کر دیا. پرپز میرا یہ تھا کہ میں نے 2-3 گھنٹے دھوپ سے بچ کے AC میں بیٹھنا, کتاب پڑھنا پرپز نہیں تھا. تو میرے پاس عادت ہوتی ہے کہ میں پینسل لے لیتا ہوں اور جو جملے مجھے اچھے لگتے ہیں میں ان کو ٹک مارک کرتا رہتا ہوں. تو میں 3 گھنٹے میکڈونلڈ میں گرمی سے بچنے کے لیے AC میں بیٹھا, اور 3 گھنٹے میں نے صرف مثنوی پڑھی, اور 200 کے قریب میں نے ہائی لائٹس لگائیں لائنوں کو. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے مری میں ایک جاب آفر ہوئی. تو جاب آفر مری میں جو ہوئی تو اس کے لیے پھر مجھے خرچہ پانی چاہیے تھا, تو حالات بالکل ہی فارغ تھے. تو میں کیا کرتا تھا کہ وہ جو نوٹس تھے ہائی لائٹر ٹائم گزارنے کے لیے, میں نے وہ چٹیں بنائی ہوئی تھیں. تو 200 چٹیں جمع تھیں مولانا رومی کی کوٹیشنز کی. تو اب مجھے پیسے چاہیے تھے مری جانے کے لیے. تو میں نے ایک دوست پبلشر سے بات کی, اس نے مجھے کسی سے ملوایا پبلشر سے. اس نے کہا جی یہ مولانا رومی, میں نے کہا یہ میرے اسٹڈی نوٹس ہیں.
تو اس نے کہا آپ یہ دیں مسودہ مجھے دے دیں تو میں آپ کو پیمنٹ کر دیتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں نے وہ 200 پرچیاں جو تھیں اس کو میں نے سیل کی مسودے کے طور پہ. اس سے جو پیمنٹ ملی وہ میرا کرایہ تھا مری جانے کا لاہور سے. تو جب میں مری پہنچا جاب میں نے کی تو 1 مہینے بعد میرے جو پریشانی میں دھوپ سے بچنے کے لیے اے سی میں بیٹھ کے اسٹڈی نوٹس تھے وہ کتابی شکل میں چھپ کے آ گئے. وہ میری پہلی کتاب تھی, اس کا نام تھا نغمہ رومی. جب وہ پہلی چھپ کے آئی تو اب میرے پاس جاب تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اپنے اسٹڈی نوٹس مصیبت میں پریشانی میں کیے ہوئے میری کتابی شکل آ گئی. پھر اس کے بعد تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ اب مجھے پتہ چل گیا کتاب کیسے چھپتی ہے اور کتاب چھپنے کے بعد فیلنگز کیا ہوتی ہیں. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جب چھپی ہے اس کے بعد جب دوسری کتاب لکھی ہے, میں صرف آپ کو یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ سسٹمیٹکلی کتاب لکھنے کے چکر میں جائیں گے تو شاید آپ زندگی میں ایک کتاب ہی لکھ پائیں. کتابیں جتنی بھی لکھی گئی ہیں, جنہوں نے بھی لکھی ہیں, وہ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ایسی جگہوں پہ تخلیق ہوئی ہیں جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ بڑے بڑے آتھرز کو دیکھ لیں جہاں پہ انہوں نے لکھی ہوئی کتابیں. امام المعجم الکبیر نام ہے کتاب کا, 38-39 جلدوں میں ہے, ہمارے فقہ کی کتاب ہے. تو جنہوں نے لکھی ہے امام نے, ان کو حاکم وقت نے کنویں میں قید کر دیا تھا, 2-3 سال ہو رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے, کنویں میں بیٹھ کے, میرے جیسا بندہ تو پریشان ہی ہوگا اور بیمار ہو جائے گا, تو ان کے شاگرد آگے کنویں کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے, ساتھ پہرے دار بھی ہوتے تھے, اور وہ نیچے سے املا کرواتے تھے کتاب. 2 سال کی قید میں 36 جلدوں پر مبنی کنویں کی قید میں سے اندر زبانی وہ املا کراتے تھے اور باہر اسٹوڈنٹ بیٹھ کے اس کو لکھتے تھے. تو وہ جو 38 جلدوں میں موٹی فقہ کی کتاب ہے وہ اس طرح سے لکھی گئی تھی. اسی طرح سے بہت زیادہ علماء کرام ہیں. ایک ہمارے علماء کرام تھے, یعنی اس پہ میرا ایک کتاب بھی ہے, ہمارے اسلاف کی علم دوستی اور شان خودداری. یعنی ایک ریفرنس کی ایکوریسی چیک کرنے کے لیے وہ بغداد کا سفر کیا تھا 80 میل پیدل, تاکہ میں جو لکھ رہا ہوں اس کی ایکوریسی اور اس کی جو چیزیں. امام بخاری کا سفر ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو کتاب لکھنا, آتھر بننا اور مصیبت پریشانی, یہ تینوں جب تک جمع نہ ہو کتاب وجود میں نہیں آتی. اور آتھر بننے کے لیے اور کتاب لکھنے کے لیے ان دونوں کی فاؤنڈیشن مصیبت اور پریشانی ہے. اللہ نے جس سے کتاب لکھوانی ہے اس کو آزمائشوں اور پریشانیوں سے گزارتا ہے تاکہ اس کی سوچ میں اور اس کے لکھنے میں حسن پیدا ہو. یہ جو جملوں کا انتخاب اور لفظوں کا انتخاب اور جملوں کی ترتیب کا جو شعور ہے, یہ پڑھنے لکھنے سے نہیں آتا, یہ زندگی کو فیس کرنے سے آتا ہے. جب آپ زندگی کو فیس کرنا سیکھ جائیں, آپ کو کسی غلط لفظ کو بولنے کا خمیازہ بھگتنا پڑ جائے, تو زندگی بھر آپ اس لفظ کو دوبارہ لکھنے میں احتیاط برتیں گے. اور جس کو لفظ بولنے کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑا, انہوں نے ایسے لفظ کتابوں میں لکھے معاشرے میں فتنہ اور فساد بھی پیدا کیا ہوا ہے. تو بہت ساری کتابیں اگر آپ دیکھیں آج بھی, تو وہ ان کے آتھرز وفات پائے کئی سال ہو گئے, کئی 100 سال ہو گئے. مولانا امام غزالی کو دیکھیں, مولانا رومی کو دیکھ لیں, اور بہت سارے آتھرز کو دیکھ لیں. ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی کتابوں سے اسلام زندہ ہے. قرآن و حدیث تو ہیں ہی ہیں, مگر ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس سے کمیونٹیز زندہ ہیں. ان کے لکھنے میں اتنی برکت ہے کہ کتاب نے آتھر کو ہی نہیں بلکہ ہر دور کی سوسائٹی کو اپنے پڑھنے والوں کے ذریعے سے زندہ رکھا ہوا ہے. تو کتاب لکھنا بالکل ایک ڈیوائن رسپانسبلٹی بھی ہے اور ڈیوائن فن بھی ہے. اس میں 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے. ڈیوائن کنیکشن پہلے سیکھ لیں کہ کیسے اسٹیبلش ہوتے ہیں. اس ڈیوائن کنیکشن سے ڈیوائن پرسیپشن ڈیولپ ہوں گے آپ کے. آپ جو آتھر ہے وہ اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح ایک عام آدمی پڑھنے والا دیکھتا ہے, مگر آتھر کو عام آدمی کی نسبت یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ آتھر دیکھ کر اس نقطے تک پہنچ جاتا ہے جس کو عام آدمی دیکھ کر نہیں پہنچتا. تو یہ جو ڈیوائن پرسیپشن ہے نا, کہ روزمرہ مشاہدے کے پیچھے ڈیوائن پلان کو دیکھ لینا اور ڈیوائن انسٹرکشنز کو پا لینا. آپ کسی پریشانی میں بیٹھے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے, اور آپ کسی کھوکھے پہ چلے گئے ہیں چائے پینے کے لیے, کسی دوست سے ملاقات کر لی ہے جو بالکل چٹا ان پڑھ جاہل ہے,
تو وہ کوئی جملہ ایسا بول دے گا یا آپ سے مشورہ کوئی آپ کو ایسا دے دے گا جس سے آپ کو اچانک لگے گا کہ یہ بات تو میں نے سوچی نہیں. آپ کی وہی بات جو اس نے بولی ہوتی ہے وہی آپ کے مسئلے کا حل ہوتی ہے. اب اگر آپ کا ڈیوائن کنیکشن ہے اور اس ڈیوائن کنیکشن سے ڈیوائن پرسیپشن آپ کا اسٹیبلش ہے تو آپ اس بولنے والے کے پیچھے بلوانے والے کی ذات کو سمجھ جائیں گے کہ یہ بات وہ آدمی نہیں کر رہا بلکہ اس کے پیچھے خدا تعالیٰ اس آدمی کے ذریعے آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے. تو جب آپ کا یہ ڈیوائن پرسیپشن ڈیولپ ہو جائے تو آپ کے اندر کا یعنی یہ اندر کے رائٹر کی کو پہچاننے کے طریقے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ شعور ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر آپ بائی برتھ رائٹر بھی ہیں اور آگے چل کے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے لکھنے کا کام بھی لیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کتاب کے ڈیولپمنٹ کے فارمیٹ اور پروسیس کو سمجھ لیا تو میرے نزدیک وہ پبلشرز ہیں آتھرز نہیں ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ایک پروفیشنل آدمی ہے اور ایک سکلڈ والا آدمی ہے تو سکلڈ والا آدمی کاریگر ہے پروفیشنل نہیں ہے جبکہ پروفیشنل آدمی سکلڈ بھی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پروفیشنل آدمی کو اپنا کام لینے کا اور دینے کا طریقہ معلوم ہے, اس کا حسن اخلاق بھی ہے, تمیز بھی ہے, تہذیب بھی ہے. اسی طرح اگر کتاب لکھنے کے پروسیس میں اگر آپ لکھنے کے پروسیس کو سمجھ گئے ہیں تو آپ ایک پرنٹر ہیں, آپ ایک پبلشر ہیں, رائٹر نہیں ابھی بنے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کانٹینٹ کو, میں بہت پاکستان میں ایسے بڑے نامور مایا ناز ناول نگاروں کو جانتا ہوں جو روزنامہ اخبار, روزنامہ جنگ, روزنامہ مشرق اخباروں کی کٹنگز کو جمع کر کے کمپوزر کو دیتے ہیں کہ اس میں نے چھوٹے چھوٹے سے جملے لگا کے تو مختلف خبروں کو اکٹھا کر دیا ہے تو آپ نے بس اس کو کمپوز کر دینا, یہ آپ کی کتاب کا ایک چیپٹر. یہ تجزیہ نگاروں کا یہ کتاب ہے آپ کی. اب آپ کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ لفظوں کو جمع کرنے والا اور ان لفظوں کو جمع کر کے جملوں کی ترتیب دے کے اور پھر اس کو کتابی شکل میں چھپوانے والا آتھر نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح جس طرح ہر کوئی مسند خلافت پہ بیٹھنے والا پیر نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو وراثت میں چیز مل جاتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی سی او کی پوزیشن پہ بیٹھ جاتا ہے تو پوزیشنل پاور اور چیز ہے اور بائی نیچر سی او ہونا اور چیز ہے. تو آتھرز میں بھی بڑی کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو میرا جو اس کو آپ یوں کہہ لیجئے جس پہ زیادہ ابھی تک میں نے فوکس دیا اس کو ذرا سمرائز کرتے ہوئے, پہلے آپ اپنی طبیعت کو جائزہ لیں. اندر والا آدمی اگر آتھر نہیں بنا تو باہر والا آدمی زبردستی آتھر بنائیں گے تو اندر والا مرے گا یا باہر والا مرے گا. آپ کی شخصیت دو حصوں میں بڑھ جائے گی, نہ آپ اندر والے کے قابل لیں گے نہ باہر والے کے قابل لیں گے. بہت سارے لوگ پیسے لکھنے کے لیے کتابیں بناتے ہیں, ان کے پیچھے لابی ہوتی ہے, ان کے پیچھے پبلشر سے رابطے ہوتے ہیں, انگریزی کتابوں کے اردو ترجمے کرتے ہیں, اس میں تھوڑا سا تڑکا لگایا, اپنا نام لگایا, وہ چھپ گئی اور وہ بک گئی. تو بہت سارے پبلشرز کو ایسے آتھرز کی تلاش ہوتی ہے جس سے وہ پیسے کما سکیں. میری یہ کتاب ہے سیرت النبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور اس کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے میں نے لکھی تھی. اور اب اس کتاب کا اعزاز یہ ہے کہ یہ مکہ لائبریری میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے وہاں یہ کتاب انٹر ہوئی ہوئی اردو کی پہلی کتاب ہے. یہ میں نے سارا دیا اس کا اسٹیمپ سے. سعودی گھاس نہیں ڈالتے کسی عام اجمی کی کتاب, خاص طور پہ پاکستانی کی لکھی ہوئی. تو یہ گورنمنٹ نے اپروو کر کے تو مکہ لائبریری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ رکھی ہوئی ہے کتاب. میں اس کو بطور تبرک کو اپنے پاس رکھتا ہوں. اور میں نے جب مدینہ پاک گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلی حاضر ہوئی تو میں یہ لے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں کتابیں. یہ میں نے خانہ کعبہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. مزے کی بات بتاؤں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کتاب مسجد نبوی میں لکھی گئی ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی اس کا مقام کیا ہے, کہاں رکھی ہوئی ہے. پاکستان میں جب کسی سے بات کریں نا چھپوانے کی تو وہ کہتے ہیں جی آپ کتنے پیسے دیں گے. یہاں لوگوں کے جو پیروں کی کتابیں چھپتی ہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں, پیروں کی لگا لیں یا کسی پروفیشنل کی لگا رہے ہیں, وہ اس لیے عقیدت میں چھپ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے ان کا حلقہ مرید کتنے بڑے ہیں, فٹافٹ 1100 کاپیاں بک جانی. تو جتنے ایک اور سیکنڈ جتنے آپ نسیم حجازی تک کی آپ بیتی پڑھ لیں, آپ آٹو بایوگرافی تصدق حسین راجہ صاحب نے لکھی ہے, ان کا پہلا تاریخی ناول چھاپتا کوئی نہیں تھا.
وہ بستر پہ بیماری کی حالت میں تھے, تو پبلشر نے کہا جی میں مفت چھاپ لیتا ہوں, رائلٹی شوائلٹی کو نہیں. انہوں نے کہا چھاپ لیں. وہ پہلا ناول ان کا ہٹ ہوا تھا, اس کے بعد ان کی بسم اللہ ہوئی تھی. عنایت اللہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, ماہنامہ حکایت والے, ان کی کتابیں کوئی نہیں چھاپتا تھا. آپ بڑے بڑے آتھرز کی بایوگرافیز پڑھیں, ہم آتھرز کی کتابیں پڑھتے ہیں مگر آپ ان کی بایوگرافیز پڑھیں کہ ان کی کتابوں کے پہلے ایڈیشنز کے ساتھ حال کیا ہوا تھا. چھاپتا کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا, اسی طرح میری یہ دونوں کتابیں جو ہیں میں نے اپنی جیب سے چھاپی ہوئی ہیں, اور یہ دونوں میں یہ تو مسجد نبوی تھی نا, یہ میں اس وقت اسلام آباد میں کام کرتا تھا, تو دفتر میں آفس آورز کے بعد بیٹھ کے ساری کمپوزنگ میں نے خود کروائی ہوئی اس کتاب کی. تو یہ سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ آپ نے کتاب لکھ لی ہے اور پبلشر آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے, کوئی ہاتھوں ہاتھ نہیں لے گا. ٹھیک ہے نا, یہ وہ معاشرہ ہے جو جہاں کریٹیوٹی کل ہوتی ہے. تو کریٹیوٹی کلر سوسائٹی میں کریٹیو ہو کے رہنا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے, اور پھر انٹرنل کریٹیوٹی کو ایکسٹرنل کریٹک سے بچا کے رکھنا یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے. اور تیسری بڑی بات ہے کہ اپنی کریٹیو تھاٹ پروسیس کو کتابی شکل میں لا کر اس کو پرنٹ کروا لینا, یہ پہلے دو بڑے معجزوں سے بڑا معجزہ ہے. آپ کشف المحجوب پڑھیں حضور داتا صاحب کی, وہ کہتے ہیں میں نے اس کا پہلا مصدع چھاپا تو کوئی لے کے بھاگ گیا, پھر میں نے دوبارہ سے نئی کتاب لکھی تھاٹ پروسیس سے. تو لوگوں نے حضور داتا صاحب کو نہیں بخشا, تو ہم اور آپ کس چیز کی ہیں. تو یہاں آئیڈیا سٹیلرز بھی بہت ہیں, یہاں پہ مواد چور بھی بہت ہیں, یہاں ترجمہ کر کے انگریزی کتابوں کو اپنے نام سے چھپوانے کا رواج بھی بہت ہے. تو جب آپ پر اللہ تعالیٰ کسی خاص انعام کرتا ہے جو آپ کی پیورلی اپنی صلاحیت ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں دیکھیں نا جی, آپ میں مثال دیتا ہوں, یہاں جب کسی کے گھر میں اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو اولاد تو ٹھیک ہے, میں جا کے برتھ سرٹیفکیٹ بھی بنوانا پڑتا ہے, کل کو کوئی اور کلیم نہ کر دے, ڈی این اے کی سہولت تو بھی آئی ہے نا. تو یہاں اندازہ کر لیں کہ آپ نے جب کتاب, پہلے تو آپ خود پبلشر بنے اپنے اندر والے آتھر کے لیے. اگر آپ اپنے اندر والے آتھر کے لیے خود پبلشر نہیں ہیں, اس کو اسسٹ نہیں کریں گے کہ وہ آپ کے اپنے اندر والے آدمی سے دوستی کرنا نہیں سیکھیں گے, وچ مینس کہ جب آپ کو خود کلامی کی اگر عادت ہے تو یہ بیماری نہیں ہے, یہ نعمت ہے. فرق صرف اتنا ہے آتھر میں اور خود کلامی کرنے والوں میں, تھنکر میں اور آتھر میں فرق یہ ہے کہ تھنکر تھنک کرتا ہے, وہ جب ان رائٹنگ لے آئے گا تو وہ آتھر بھی بن جائے گا. اور اگر تھنکر آتھر ہوگا تو اس سے بہتر آتھر نہیں ملنا آپ کو مارکیٹ میں, اور وہ فوت بھی ہو جائے گا نا تو اس کی کتاب زندہ رہے گی. یہاں بہت سارے آتھر ایسے ہیں کہ جس دن وہ فوت ہوئے پبلشر نے کتاب چھاپنی بند کر دینی, کیونکہ وہ اپنے جلسوں کے لیے لے جاتے ہیں, اپنے باقی معاملات کے لیے لے جاتے ہیں ساری چیزیں, مگر اس سے زیادہ آگے نہیں جاتے. تو مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے آتھر بننا ہے, نمبر 1 چیز آپ سمجھ لیں کہ آپ کی پوری دنیا آپ کی اپنی ذات ہے, آپ اپنے آپ سے ہم کلامی شروع کریں. پھر ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہوتے ہیں, آپ کے پاس پین ایسے ہونے چاہیے جس سے آپ کو لکھنے میں روانی ہو. آپ حیران ہوں گے, مجھے میں نے مہنگے پین استعمال کیے. اب آپ پوچھیں گے آپ کا فیوریٹ پین کون سا ہے جو آپ کے تھاٹ پروسیس کی سپیڈ کے ساتھ اپنی رائٹنگ سپیڈ میچ کر جاتا ہے. تو پیانو پین ہے 10 روپے کا, اس سے بہترین میں نے آج تک پین نہیں دیکھا, اس کا فلو نہیں رکتا ان کا. میں نے 10,000 روپے کے بھی پین جو گفٹ میں ملے ہوئے میں نے دیکھے ہیں, خوبصورت ہیں, خوبصورت نہیں ہے پین, وہ دیکھنے میں بڑے شاندار ہیں. جب لکھنے میں آئیں گے تو جگہ جگہ ان کی انک رکتی ہے, جب وہ انک رکتی ہے تو فلو آف تھاٹ پروسیس آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کیونکہ لکھا وہ نہیں جا رہا ہوتا ہے جو پہلے سے لکھا ہوا ہے, لکھا وہ جا رہا ہے جو ریویلڈ ہو رہا ہے, جس کا نزول ہو رہا ہے. تو نزولی کیفیت میں اگر آپ کا پین رائٹنگ کے فلو میں اگر آپ کے ہاتھوں اور دماغ کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہوتا تو آپ کا بیڑا گرک ہو جائے گا تھاٹ پروسیس کا. تو میرا انٹائر جو آتھرشپ کا جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں 10 روپے کا جو پیانو ہے اس کا نعم البدل آج تک مجھے نہیں ملا. اس کے بعد پھر آپ چھوٹی چھوٹی نوٹ بکس لے کے رکھ لیں. آپ یقین جانیے میرے جو چھوٹی چھوٹی نوٹ بکس 10 15 سال پہلے لکھی ہوئی تھیں, اس کو میں جب دوبارہ دیکھتا ہوں تو ان میں سے میں اپنے ٹریننگ سیشن نکال لیتا ہوں, کیونکہ 10-15 سال تھاٹ پروسیس تب تھی جب میں پریشان ہو کے لکھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت کی فیلنگ ریکارڈڈ ہے میرے پاس. اب میچورٹی کے بعد جب میں ان فیلنگ کو دوبارہ دیکھتا ہوں تو میچور فیلنگز اور فرسٹ ٹائم کی فیلنگ کو ملا کے یا کوئی کتاب وجود میں آ رہی ہوتی ہے یا نیا ٹریننگ سیشن وجود میں آ رہا ہوتا ہے.
جب آپ ایز اے ٹرینر بھی، جو لوگ ٹرینر کا کام کرتے ہیں، آپ ٹریننگ میں ہر چیز پڑھی ہوئی نہیں بیان کر سکتے. اگر آپ کا جو نزولی کیفیت والا فلٹر اگر آن نہیں ہے آپ کا، اگر آپ ہر وقت حالت حضوری میں نہیں رہتے اپنے موضوع کے ساتھ کنیکٹیویٹی کی شکل میں یا خدا کے ساتھ، تو حالت حضوری میں رہے بغیر جب آپ پڑھتے اور بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ کٹ اینڈ پیسٹ سے بول رہے ہیں. امام غزالی کا بڑا اچھا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں آتھرشپ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے رستے میں ڈاکو پڑ گئے، تو ڈاکوؤں نے میرا سامان بھی سارا لوٹ لیا. اس سامان میں سارے میرے نوٹس تھے. تو آپ نے جا کے ڈاکوؤں کے سردار سے ریکویسٹ کی کہ بھائی پیسے رکھ لو، اور یہ میرا ٹرنک جس میں میرے نوٹ بکس ہیں، ریٹن مٹیریل ہے تھاٹ پروسیس کا، یہ مجھے واپس کر دو. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ تم کیسے عالم ہو کہ تمہارا ساری عمر کی کمائی تو ایک ڈاکو 2 منٹ میں لے کے جا رہا ہے، تو تم پریشان ہو گئے. امام غزالی کے لفظ ہیں کہ اس دن میں نے عقل پکڑی کہ نالج وہ نہیں ہے جو آپ نے لکھا ہوا ہے، نالج وہ ہے جو آپ کے دماغ میں ہے. اس لیے قرآن پاک کی حفاظت میں حفظ سے کام لیا ہے. ساری کاپیاں بھی غائب ہو جائیں تب بھی قرآن دنیا سے غائب نہیں ہوگا. تو وہ مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر کا جو انٹلیکچوئل انوائرمنٹ ہے، اگر اچھا تعلیم المتلم کتاب پڑھ لیں، امام زرنوجی کی ہے ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر، 800 سال پہلے لکھی گئی ہے. اس کو اردو ترجمہ قومی کتب، یہ قومی زبان والے جو مقتدرہ قومی زبان والے، انہوں نے کیا ہوا ہے. چھوٹی سی کتاب ہے. میں نے آتھر کیسے بننا ہے میں نے اس کتاب سے سیکھا. اس میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب آپ وہ لکھی طالب علموں کے لیے ہے اور ٹیچرز کے لیے بھی، تو انسٹرکشنز وہی ہیں لکھنے لکھانے اور پڑھنے پڑھانے کی. وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 چیز یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں یا لکھنے بیٹھیں تو باوضو ہو کے بیٹھیں. ہر کتاب ایک انسان کی طرح ٹریٹ کریں کہ وہ کتاب نہیں ہے، وہ مصنف آپ کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، بزرگوں نے کہا ہے کہ جس کمرے میں کتابیں ہوں وہاں ننگے ہو کے کپڑے نہ بدلیں، کہ وہ سارے مصنف آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو جس طرح کتاب پڑھتے ہوئے آپ مصنف سے روحانی طور پہ منسلک ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ سے منسلک ہو جاتے ہیں، حدیث پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، ایسے نہیں بزرگان حدیث تیار ہو کے غسل کر کے وضو کر کے حدیث پڑھاتے تھے، کیونکہ وہ حالت حضوری میں ہوتے تھے اس وقت. تو حالت حضوری میں لکھنے اور پڑھنے کا عمل اگر پاکیزہ نہیں ہوگا تو آپ آتھر بننا تو دور کی بات، آپ اچھے ریڈر بھی نہیں بن سکیں گے. بہت سارے لوگوں کو کتابیں باتھ روم میں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، انگریزی فلم میں دیکھ دیکھ کے رواج کے طور پہ. تو بدبودار انوائرمنٹ میں کیا دماغ میں آپ کے جائے گا؟ تو آپ اپنا انوائرمنٹ نیٹ اینڈ کلین رکھیں، آپ اپنے ٹولز جو ہیں وہ صاف ستھرے رکھیں، آپ کے پاس پتہ ہو کہ کون سا پین آپ کو کہاں کام آئے گا. تو میرے پاس مختلف کلرز کے پین بھی ہیں، ہر طرح کے ہیں. پھر کتابوں کو یعنی آتھر بننے کے لیے، یعنی وہ جو آپ کے مزاج اور طبیعت کی عادتیں اڈاپٹ کرنا ہے، جس سے آپ کو ایک رائٹنگ انوائرمنٹ مل جائے گا. مینٹل رائٹنگ انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں. کتابوں کو صاف ستھرے انداز سے رکھنے کا سلیقہ سیکھ لیں، کتابوں کو صاف ستھرا رکھنے کا سلیقہ سیکھ لیں، کتابوں کے کمروں کو صاف ستھرا رکھنے کا سلیقہ سیکھ لیں. کتاب کو پکڑ کر اگر آپ نے یہ جاننا ہو نا کوئی آدمی کہ یہ بائی نیچر آتھر ہے یا یہ پروفیشنل آتھر ہے، تو جو آدمی کتاب پڑھ رہا ہو نا، آپ اس کا صفحہ پلٹنے کے انداز کو دیکھیں. اگر وہ صفحہ اس طرح سے پکڑ دیں، یہ پیج کو فولڈ کر کے، تو وہ مزاجن اور طبیعن آتھر نہیں ہے. چھوٹے بچے کا ہاتھ جس کا دل نرم مزاج ہوگا، نفیس ہوگا، وہ بچے کا ہاتھ بھی پیار سے پکڑے گا. اس لیے جب بچے کو اٹھاتا ہے تو بچہ ہاتھ کے لمس سے فیل کر لیتا ہے کہ میں نے اس کے پاس جانا یا نہیں. تو جس آدمی کو کاغذ کا ورق پلٹنے کی نفاست اور تمیز نہیں ہے، اس کا پڑھنے لکھنے آتھرز ہونے سے کیا تعلق ہے؟ اس نے صرف زندہ رہنے کے لیے کمائی کے طور پہ ہے. جس طرح پبلشر کی دکان پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے کاریگر ہیں کتاب چھاپ رہے ہیں مگر کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح بہت لکھاری ایسے ہیں کہ وہ لکھنے کو ایز اے اسکل کے طور پہ لے رہے ہیں، مگر لکھنے لفظوں کے ساتھ، جملوں کے ساتھ ان کا کوئی روحانی رشتہ نہیں ہے. اور
جو جینون میں صرف طبیعتوں کی ابھی بات کروں. جو موضوع ایسا میں نے شروع میں کہا تھا, یہ بے ترتیبی سی کوشش کریں گے ترتیب آ جائے, آپ کو ڈفرینٹ آئیڈیاز دے کے اس موضوع کے جو سائیکولوجیکل اور اسپریچول ایسپیکٹ ہے میں صرف وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کا جو آتھر بننے کا سسٹمیٹک طریقہ ہے وہ پھر لمبا ہو جائے گا, ٹائم بھی تھوڑا ہے. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ کو یہ نزاکت پتہ چل جائے کہ یہ کتنا روحانی, پاکیزہ اور سینسٹیو موضوع ہے. اور آپ یہ دیکھیں لکھنے کا جو تھاٹ پروسیس ہے, کتابت کیا کرتے تھے صحابہ کرام وحی قرآن کی, تو وہ جو لکھنے کا ایک پروسیس ہے وہ سنت بھی ہے, بشرطیہ آپ اس کو اس سینس میں لے کے چلیں. تو میرے پاس کوئی کتاب بے شک کوئی لیڈرشپ مینجمنٹ کی ہے, کسی انگریز کی لکھی ہوئی ہے, کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے. میری ذاتی عادت ہے اتنی پختہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں ہر وقت وضو کی حالت میں رہوں تاکہ کتاب کو چھوؤں بھی. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وضو میں آپ ایک روحانی, ایک نورانی ایک کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے اسپریچولی, اور جب آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو علم بھی سراسر نور کی کیفیت ہوتی ہے. تو نور سے جب نور ملتا ہے تو آپ کو لکھنے کے جو انٹرنل آپ کو چیزیں چاہیے ریڈرشپ کے لیے وہ بھی آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہیں, پالش ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا باہر کے ملکوں میں جب آپ بک شاپس پہ جاتے ہیں تو کافی شاپس بک شاپس کے اندر ہوتے ہیں. آپ کافی خریدیں, کتاب سے الماری سے کتاب نکالیں, بے شک سارے دن بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اگر آپ نے جاتے ہوئے پسند آئی ہے, خریدنی ہے, تو آپ پیمنٹ کر کے لے جائیں. ورنہ اندر یعنی انوائرمنٹ ایسا وہ دیتے ہیں کہ آپ کتاب کو بذات خود ایک پوری ایک لائف کی ٹوٹیلٹی کے طور پہ پرسیو کر سکے, ایزیوم کر سکیں. پھر اس کے بعد ایک اور میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں, اگر آپ نے اچھا آتھر بننا ہے تو آپ اچھا ریڈر بننے کی کوشش کریں. لوگوں کو پڑھنے کے فن کا نہیں پتا, لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ مختلف آتھرز کو دیکھیں کہ انہوں نے, امام ابو حنیفہ کا کہتے ہیں کہ بیٹے جب تم لکھتے ہو نا تو لکھنے میں اچھی خوش خط انداز سے لکھا کرو. وہ کہتے ہیں بیٹا جو لفظ ہے نا یہ معنی اور مفہوم کا لباس ہے, تو اگر تم معنی اور مفہوم کو اچھا لباس نہیں پہناؤ گے تو یہ دوسرے لفظوں کی صحبت میں جچے گا نہیں. جس طرح ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو جس طرح کی سیریس اور امپورٹنٹ محفل ہوتی ہے اسی طرح کا لباس زیبتاً کرتے ہیں تاکہ ہمارے لباس کو دیکھ کے ہمارے شخصیت کے متعلق لوگ کوئی تاثر قائم کر سکیں, ہمیں اپنی نیٹ ورک, پروفیشنل نیٹ ورکنگ امپروو کرنے کا موقع ملے. تو جس طرح ہماری آؤٹر ایکسپیرینس پہ ہم فوکس کرتے ہیں تاکہ ہمارے انر پرسنالٹی کے متعلق لوگ اندازہ لگا سکیں اور ایک پازیٹیو اندازے کی بنیاد پہ آگے بات چل سکے, اسی طرح معنی اور مفہوم کی ڈریسنگ لفظ ہیں. اگر آپ اچھے لفظوں کا انتخاب کرنا نہیں جان سکیں گے, اگر آپ تنقید کرنے میں نفاست کا خیال نہیں رکھیں گے, اگر آپ کسی کو سمجھنے سمجھانے میں لفظوں کی ترتیب, لفظوں کا انتخاب اور جملوں کی ترتیب کی طرف نہیں جائیں گے, تو آپ کا اصلاح کا پروسیس نیگیٹو کرٹیسزم کنسیڈر ہو کے تو جو آپ مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ بیڑا گرک ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو آج کل جب لفظ لکھتے ہیں تو ان لفظوں کے انتخاب میں یہ نہیں سمجھتے کہ آگے پڑھنے والے پہ تاثر کیا جائے گا. آپ یہی دیکھیں سورہ بقرہ میں کہ رائنہ نہ کو, ٹھیک ہے نا, وہ مراد یہ ہے کہ کسی لفظ سے شائبہ بھی ہو دل شکنی کا تو آپ وہ بھی استعمال نہ کریں, اس حد تک سینسٹیو ہوں بولنے میں اور لکھنے میں. تو وہ قرآن پاک کی آیت کا فلسفی آپ دیکھیں بڑی شاندار ہے کہ مراد ہے کہ لکھنے میں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں, تو آج بھی آپ جا کے دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جائیں تو آپ اپنی آواز کو دھیما رکھیں. دیکھیں ایز اے پروفیشنل اسپیکر جملوں لفظوں کا انتخاب, جملوں کی ترتیب, یہ آپ کا بولنا ہے, اور آپ کے آواز کے اتار چڑھاؤ سے آپ کی طبیعت اور تربیت کا پتہ چلے گا. لفظوں کے انتخاب, جملوں کی ترتیب اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا آپ پڑھے لکھے کتنا ہیں, یعنی اس فن کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس سے کتنا واقف ہیں. اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے پتہ چلے گا کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کی تربیت, تمیز اور تہذیب کس طرح سے ہوئی ہے. تو جب آپ لکھنے میں آئیں گے تو لکھنوں میں جملوں کا انتخاب لفظوں کا انتخاب اور جملوں کی ترتیب سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اس موضوع پر اکیڈمک گرپ کتنی ہے, آپ کے علم کی گہرائی کتنی ہے.
مگر جو بات یہ آپ لکھ رہے ہیں اس کو آپ تڑکا لگا کے لکھ رہے ہیں, چسکا لگا کے لکھ رہے ہیں, یہ تمیز اور تہذیب کے ساتھ نفاست سے لکھ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں رائٹنگ سٹائل. تو رائٹنگ سٹائل سے آپ کا خاندانی, آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں آپ نے کتنی تمیز سیکھی ہے, کتنی تہذیب سیکھی ہے, تو یہ چیزیں وہاں سے پتہ. رائٹنگ سٹائل سے آپ کی تمیز اور تہذیب اور تربیت کا پتہ چل جائے گا, اور جو لکھا جا رہا ہے اس سے آپ کی علم کی گہرائی کا پتہ چل جائے گا. تو اگر آپ کی طبیعت میں تمیز اور تہذیب نہیں ہے تو تحریر میں کہاں سے لائیں گے؟ اگر آپ کا اپنے گھر کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے اور وہ آپ کی طبیعت میں نہیں آیا تو یہ شعور کہاں سے لائیں گے کہ یہ لفظ بولنے کے نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ گھر میں نہیں بولتے. جب گھر میں ایک چیز کی عادت پڑی ہوگی تو آپ سب کے لیے جائز سمجھیں گے. تو آپ اندازہ لگائیں, آتھر بننا یہ اسکل نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کے ماں باپ سے شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے بچہ آتھر پیدا کرنا ہے یا نہیں کرنا. تربیت اچھی ہوگی, ٹھیک ہے, گھر کا ماحول اچھا ہوگا, تو وہ ماحول اور تربیت وہ آپ کسی بھی اسکل میں کنورٹ کریں گے تو اس میں ایکسل ہو جائے گا. تو بچوں کو جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوم ورک کراتے ہیں اسکول کا, تو میں اپنے بچوں کو جیسے کرواتا ہوں تو میں ان کو مختلف پینس کا بتاتا ہوں کہ آپ نے کون کون سے مین بیٹا استعمال کرنے ہیں, کتاب آپ نے کیسے رکھنی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے لائن کیسے ڈرا کرنی ہے. آپ جانے مارکیٹ میں جائیں تو لوگ اریزر جو ہوتا ہے نا, ربڑ بچوں کے لیے خریدتے ہیں, وہ کاسٹ کے اوپر نظر رکھ کے خریدتے ہیں کہ 5 روپے کا یا 2 روپے کا. میں 10 یا 15 روپے والا لیتا ہوں, مختلف ڈیزائن کے ساتھ, کلر کمبینیشن کے ساتھ, کہ اریزر تو ہے ہی ہے مگر اس کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ وہ اس کی ایک دلچسپی اور سائیکولوجیکل اٹیچمنٹ بھی پیدا ہو جائے. جی طاہر صاحب. ڈاکٹر صاحب 5 منٹ اگر آپ کنکلوڈ کر لیں تو اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آدھا گھنٹہ ہم کوشچن آنسر میں گزارنا چاہتے ہیں. بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں ہیں. جی ٹھیک ہے, تو میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اف یو وانٹ ٹو بیکم این آتھر تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کا جائزہ لیں کہ واٹ از گوئنگ آن ان سائڈ. اگر آپ کے اندر والا بندہ اس سے آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے, آتھر شپ جو ہے یہ سینسٹیوٹی کے بغیر نہیں ملتی, اور سینسٹیوٹی اپنی ذات سے کنیکٹ ہونے کا نام ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں سینسٹیوٹی کہ آپ بہت سینسٹیو کہہ کے بندہ ہی مار دیتے ہیں, حالانکہ سینسٹیوٹی ایک بہت بڑی نعمت اللہ پاک کی طرف سے, انسان الرٹ ہوتا ہے شعوری طور پہ. اور اس کے بعد جو انٹرنل ایسپیکٹ ہیں, ہیبٹس ہیں, آپ آتھر شپ کی مختلف ہیبٹس کو دیکھیں اور ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں. اور اس کے بعد نمبر 1 چیز, آپ پہلے پڑھنے کا فن سیکھیں. اگر آپ کو پڑھنے کا فن آ گیا تو اسی فن کے اندر 50% نہیں بلکہ 80% رائٹنگ کا فن بھی شامل ہے, کیونکہ جب آپ کتاب لکھیں گے تو آپ نے ریڈرز کے لیے لکھنا ہے, اور جب آپ کو پتا ہوگا کہ کتاب پڑھی کیسے جاتی ہے تو آپ اسی فارمیٹ کو ذہن میں رکھ کے پھر اسی طرح سے کتاب لکھیں گے تاکہ اس کو پڑھنا بھی آسان ہو. آپ کو پتہ لگے کہ کی پوائنٹس کیسے میں نے لکھنے ہیں, پل کوٹس کیا چیز ہوتی ہیں, کتاب کا فارمیٹ آپ نے کیسے رکھنا ہے, آپ کے عنوانات کی ہیڈنگ کیسے. پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب آپ لکھتے ہوئے ایز اے ریڈر لکھ رہے ہوتے آپ آتھر ہیں, مگر جب پیپر قلم پہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایز اے ساتھ ساتھ ریڈر والا اسپیکٹ بھی جاگا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات میں نے اس طرح لکھ دی تو پڑھنے والے کو غلط فہمی نہ ہو جائے, تو وہ آپ اسی وقت مٹا کے اس کو دوسرے طریقے سے لکھ دیتے ہیں. آپ نے فٹ نوٹس کیسے رکھنے ہیں, آپ کو آسانی کس چیز میں ہوتی ہے. تو اگر آپ کو پڑھنے کا فن پتہ ہے, جس پہ ہاؤ ٹو ریڈ اے بک کے اوپر جو میرے یوٹیوب چینل پہ بھی اویلیبل ہیں بہت زیادہ, تو اس سے آپ کو 80% سمجھے, اگر وہ سمجھ میں آ گیا اور وہ ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہیں تو وہی لیڈرشپ کے لیے ایک فائنل سٹیج ہوتی ہے. باقی مختلف جو ہیبٹس ہیں ریڈرز کی, مختلف ٹیکنیکس ہیں لکھنے کی, کچھ تو آپ کے انٹلیکچوئل ٹیکنیکس ہیں. آپ اپنے جیسے تھیسس کیسے لکھتے ہیں یونیورسٹیز میں, تو آپ اپنے اساتذہ سے وہ انٹلیکچوئل تھوڑی سی پریکٹس لے لیں تھیسس لکھنے کی, تو آپ کی اکیڈمک سائڈ اور آپ کی جو فارمیٹنگ سائڈ ہے وہ کسی حد تک کور ہو جائے گی. بٹ جب آپ بک رائٹنگ کی طرف آتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ چھپے گی تو خریدے گا کون. پبلشر کا بھی آپ نے سوچنا ہوتا ہے, پھر پبلشر سے ہینڈل ہونا, جس طرح تھیسس رائٹنگ میں سپروائزر کو ہینڈل کرنا چیلنج ہے, اسی طرح مارکیٹ میں جا کے پبلشر کو ہینڈل کرنا چیلنج ہے. اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ جو کتاب آپ لکھ رہے ہیں یہ آپ نے خود چھپوانی ہے. آپ یہ دیکھیں آپ نے اس پہ 1 لاکھ لگوا کے 1000 کتابیں چھپوا لی ہیں, تو اگر آپ غریب ہیں تو آپ نے وہ لاکھ ریکور بھی تو کرنا ہے. اور یہ دیکھیں یہ پڑھے گا کون. پھر کتاب کی مارکیٹ کرنے کے لیے کتاب کی مارکیٹنگ سینس ہونی چاہیے کہ کتاب
پڑھی کس طرح جاتی ہے, لکھی کس طرح جاتی ہے, اور مارکیٹ کس طرح کی جاتی ہے. اس میں آپ نے پڑھنا کیسے ہے, لکھنا کیسے ہے, اور برانڈنگ کیسے کرنی ہے. نیٹ ورکنگ اور برانڈنگ کا آپ کو سارا پتہ ہونا چاہیے. تو ایموشنل انٹیلیجنس کے بھی ایکسپرٹ ہوں آپ. انر کنیکٹیوٹی آپ کی اسٹیبلش ہونی چاہیے, آؤٹر کنیکٹیوٹی بھی اسٹیبلش ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ بایوگرافیز پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جتنے بیسٹ رائٹر ہیں وہ غربت اور پریشانی سے نکلے ہوئے ہیں. کسی بہت کم ہوگا وہ آپ کو امیر قریب کھرب پتی جو ہے وہ کتاب لکھے اور اس کی مشہور ہو جائے, انلیس کہ وہ بل گیٹس ہو, تو وہ خود بھی نہیں لکھے گا, اس کے ایڈیٹر ہوتے ہیں لکھ لیتے ہیں. تو اکثر جو آتھرز ہیں آپ یہ دیکھیے, جو کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا ہوا ہے, یہ لائبریری کے اندر لکھا ہوا تھا. اور جب یہ لکھ رہا ہوتا ہے کارل مارکس, تو اس کے گھر کا رینٹ نہیں پیا ہوتا اور اس کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. تو بعض کا لائبریری میں دوسرے لوگ مل کے تو اس کے ساتھ لنچ کرتا ہے کولیکٹیولی, ان کے لنچ سے تھوڑا بہت کھا لیتا ہے. آپ یہ دیکھیں بیسٹ کتابیں کن انوائرمنٹ میں پروڈیوس ہوتی رہی ہیں. تو جو ایک کنیکٹیوٹی تھی اپنے موضوع کے ساتھ, اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, یہ ایموشنل کمٹمنٹ کے بغیر نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو شوق ہے آتھر بننے کا, لاسٹ جملہ بول کے پھر میں اس کو کلوز کر دوں گا, اگر آپ کو شوق ہے آتھر بننے کا تو آپ آتھر نہیں بن سکتے. آتھر بننے کے لیے آپ کو ڈیڈلی کمٹمنٹ چاہیے. جب آپ پہلی دفعہ زندگی میں پیپر اور پینسل پکڑیں گے تو جو شوق تھا وہ 2 سیکنڈ میں رفع ہو جائے گا, آپ بلینک ہو جائیں گے. یہ یعنی ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اس میں وارم اپ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو, تاکہ جو بھاگ گیا اس کو بلانا بھی ہے. کہ آپ جیسے وہ بلی بھاگ جاتی ہے نا, تو آپ اس کو پیار سے بلاتے ہیں اس کو. تو اسی طرح برین میں جیسے ہی آپ قلم کاغذ پکڑیں گے نا, وہ دیکھے گا کہ اچھا پکڑ لیا ہمیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ علم کو قید کر لیا کرو, اس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو ایسے نہیں کہا, وہ دیکھتا نا جیسے نالج, کاغذ قلم پکڑ کے مجھے اب قید کرنے کے چکر میں دوڑ لگا دے گا. اس کو پکڑ کے قلم پہ منتقل کرنا, کہ اس کو منتقلی میں تکلیف نہ ہو, احساس منتقلی کا. اندر والے بندے کو بھی راضی رکھنا, جو خیالات ہیں اس کو بھی راضی رکھنا. اور ایک بڑی دلچسپ لاسٹ جملہ, علماء کرام کہتے ہیں تصوف میں کہ جب وہ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے نا, تو وہ خیالات کس ڈائریکشن سے آیا اس سے پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہ الہامی ہے یا شیطانی ہے. تو جتنے شیطانی خیالات ہیں جب وہ دماغ میں انٹر ہوتے ہیں نا, تو اتنے چکنے ہوتے ہیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ کہ وہ خیالات کو دماغ میں انٹر ہونے کی ڈائریکشن کا پتہ چلا لیتے ہیں کہ اگر بائیں طرف سے آیا تو شیطانی ہے, اور اگر الہامی ہے, القا ہو اللہ پاک کی طرف سے, تو وہ رائٹ سائڈ سے انٹر ہوتے ہیں. تو وہ اس حد تک سینسٹیو ہوتے ہیں تھاٹ پروسیس کے اوپر. تو اگر آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں تو ڈیڈلی کمٹمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کا کبھی درمیان میں یہ بھی دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں, لکھنا بند کر دوں. یہ ساری کیفیت ہوتی ہیں. جو کام انسان کی ڈیولپمنٹ کا ہوگا وہاں شیطان ضرور پریزنٹ ہوگا. تو یہ شیطانی کیفیت ہوتی ہیں, ان سے نبٹنا, اس کو رائٹرز بلاک کہتے ہیں. اگر آپ گوگل کریں گے یوٹیوب پہ تو رائٹرز بلاک کو ہینڈل کرنے کی مختلف طریقے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو رائٹر بلاک, یعنی میں وہی بات کریں, ڈیڈلی کمٹمنٹ ہو اور اس فیلڈ میں آپ کا کوئی مرشد ہو جس نے پہلے کچھ لکھا ہو, اور مرشد بھی بندے کا پتر ہو, تمیزدار ہو, یعنی آپ کو اپنے اندر بیزی کرنے کی بجائے سبجیکٹ میں اور اسکل میں آپ کو بیزی کریں. بہت سارے مرشد ایسے بھی ہیں رائٹنگ انڈسٹری میں جنہوں نے صرف چائے منگوا کے لوگوں کو آتھر بنایا, ان کو چائے بیچنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اور بہت سارے آتھرز ایسے ہیں, جیسے علامہ اقبال کے استاد بھی تھے, انگریز مشترک تھے, تو انہوں نے علامہ اقبال کے اندر کا اقبال جلایا. تو اگر آپ کسی کے مرشد ہیں تو کوشش کریں اس کے اندر کے آتھر کو. کا بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ ملا ہوگا, کیونکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے اور اتنا سسٹمیٹک ہے کہ یہاں ہم صرف ایک انٹروڈکٹری ڈسکشنز کر سکتے ہیں, اس کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈال کے تھوڑا سا اس کی امپورٹنس واضح کر سکتے ہیں. بٹ سسٹمیٹکلی اس کو کیسے لے کے چلنا ہے وہ سیپریٹ ٹاپک ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ. اب اگر کوئی کویشچن ہے تو مور دین ویلکم. جی کوئی کویشچن ہے حاضرین میں سے, نہیں تو پھر میں شروع کروں. السلام علیکم, میرا نام امجد حسین ہے اور میں آج کل ریٹائرڈ ہوں. تو جب ریٹائر ہونے کے بعد پھر جب موقع ملا تو کچھ, ویسے تو شروع سے ہی کچھ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں, کچھ اور بھی پڑھنی شروع کی. یہ جو آج نئی مشتاق صاحب نے جو چیزیں بتائی ہیں بڑی زبردست قسم کی چیزیں ہیں. میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک میں کتاب لکھنے کی تحریک پیدا کر سکتی ہیں. بہت سی ٹیکنیکل چیزیں بتائیں انہوں نے, بہت اچھی باتیں کی.
تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. کچھ چیزوں میں معمولی سا ان سے اختلاف رائے رکھنے کی جرات کروں گا, تھوڑا سا ہلکی پھلکی چھوٹی سی چیزوں پہ. مثلاً یہ کہ ہمارے اپنے مشاہدے جو ہوتے ہیں ان کے مطابق کچھ چیزوں میں لوگ پیدائشی ہوتے ہیں. مثلاً وہ شاعروں کا کہتے ہیں کہ شاعر کے اوپر اترتا ہے, یا کتاب لکھتے ہیں تب کتاب آپ کے اندر سے نکل رہی ہے, یا ایسی چیزیں. آج کل ابھی ریسنٹلی میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا, تو آج کل جو ریسنٹ ریسرچ ہے سائیکالوجی وغیرہ کے بارے میں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ باتیں پرانے زمانے کی ختم ہو گئی ہیں, جب ہم کہتے تھے کہ اسکول میں فلاں بچہ لائق ہے اور فلاں بچہ نالائق ہے, یا یہ کہ فلاں میں اس چیز کی ایبلٹی ہے اور فلاں میں اس چیز کی ایبلٹی نہیں ہے, یا فلاں کا آئی کیو بڑا ہائی ہے اور فلاں کا آئی کیو لو ہے. بلکہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی کیو کو بھی بدلا جا سکتا ہے, اس کو ٹرین کر کے بندے کو اس کا آئی کیو بڑھایا جا سکتا ہے. انہوں نے جتنی باتیں بتائی ہیں ان سب سے نتیجہ تو وہ نکلتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کوشش کر کے جو بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, بشرطے کہ وہ ہٹ رام نہ ہو, اس کے اوپر لگ جائے کام کرنے کے اوپر. اور میرے خیال میں نعیم مشتاق صاحب نے اپنی زندگی کے حالات سے یہی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ جو بندہ اس چیز کے اوپر لگ گیا, یعنی کہ وہ کام کرنا شروع ہو گیا, وہ بیٹھ گیا, اس نے کتاب پڑھنے میں بوریت محسوس نہیں کی, اس نے لکھنے میں بوریت محسوس نہیں کی, تو وہ کامیاب ہو گیا. اور جن چیزوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اندر سے ہے یا پیدائشی ہے, میرے خیال میں ان الفاظ کو بس صرف ذرا چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سارا کچھ انہوں نے کیا وہی ہے کہ ہم اپنے حالات سے اور ارد گرد سے سیکھتے ہیں. ہمارے ہاں اخبار ایک ہی قسم کا ہوتا ہے, لیکن مختلف لوگ اس کے مختلف صفحے پڑھتے ہیں, اور مختلف لوگ مختلف قسموں کی خبریں پڑھتے ہیں. ٹیلی ویژن تقریباً ایک قسم کی ہی چیزیں اس میں ہوتی ہیں, لیکن مختلف لوگ اس کے مختلف پروگرام دیکھتے ہیں. ہمارے ارد گرد جو کتابیں لائبریری میں اویلیبل ہوتی ہیں وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں, لیکن مختلف لوگ مختلف کتابیں لے کے پڑھتے ہیں. جو بندہ کوشش کرتا ہے, جس طرح نعیم مشتاق صاحب نے بڑی کوشش کی, جس طرح محنت کر کے کہ جب وہ تھکے ہوتے تھے تب بھی کتاب پڑھی, جب پسینہ آیا ہوا تب بھی میکڈونلڈ میں بیٹھ کے کتاب پڑھ لی, اس پہ نشان لگا لی. اب یہ والے جو کام تھے نا, محنت طلب کام, یہ جو بندہ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا, وہ کتاب نہیں لکھ سکے گا. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان آج کی باتوں سے ہمیں بہت حوصلہ ملا ہے, اور بہت امپارٹنٹ چیزیں پتہ چلی ہیں. اور وہ امپارٹنٹ چیز یہی ہے جس کو میں ذرا مختلف الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, کہ جو کوشش کرے گا, جو محنت کرے گا, جو اس کے پیچھے پڑ جائے گا, جو لگا رہے گا, جو اپنے کمفرٹ زون سے نکلے گا, وہ کامیاب ہوگا. کتاب لکھنے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جو بندہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلے گا, خالی کتاب لکھنے کی خواہش نہیں کرے گا. جیسے میرے جیسے بندے, تو میں 19-20 سال سے ایک کتاب کا بنا کے بیٹھا ہوں, ابھی تک نہیں لکھ سکا. وہ HEC کو بھی شروع میں بنا کے بھیجی کی سارا کچھ, لیکن وہ یہی تھا کہ اپنے کمفرٹ زون سے ذرا باہر نکلنے کا تھا. تو ان کی باتیں سن کے, مشتاق صاحب کے تجربے سے فائدہ حاصل کر کے کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی کچھ ایسا کریں اور کچھ کر سکیں. آئندہ 1-2 سال میں نے کوئی 1-2 کتابیں لکھ لیں تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہ آج کا ویبینار اٹینڈ کرنے کا مقصد پورا ہو گیا, اور میں سمجھوں گا کہ مشتاق صاحب نے جو باتیں کی, جو اپنی چیزیں بتائی ہیں, وہ اس میں کامیاب رہے. انہوں نے اتنے مناسب طریقے سے, اتنے اچھے طریقے سے یہ بتائیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بڑی اچھی انسپریشنل ٹاک تھی. میں سمجھتا ہوں جس طرح ڈاکٹر امجد صاحب نے بھی کہا کہ جو لوگ کچھ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں کافی عرصے سے اور وہ حوصلہ نہیں کر رہے, شاید اس کے بعد وہ آگے آئیں. اس میں میرا کوشچن یہ ہے کہ بکس ایکچولی 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ کی ایموشنل, سائیکولوجیکل, اور اس بیس پہ آپ بکس لکھتے ہیں. دوسری ٹیکنیکل ہوتی ہیں. میں جو لینگویج ہے اس کی درستگی کے لیے, اگر آپ اردو میں لکھ رہے ہیں یا خاص طور پہ انگلش لینگویج ہے, ایک چیز ہے کہ آپ کے خیالات کیا ہیں, آپ نے ان کو جمع کر لیا, اپنے الفاظ میں لکھ لیا, لیکن بعد میں اس کی جو لینگویج کی درستگی اور یہ چیزیں, اس کے لیے کوئی آپ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں یا کس طرح سے آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں, یا اس کے لیے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ یہ میرا کوشچن. اچھا, میرا اس میں یہ ہے کہ میں نے زندگی میں لینگویج اپنے جو میں سلیکٹ کرتا ہوں, میں صرف اپنے تجربے اور اپنے نالج پہ انحصار کرتا ہوں. بعض کا جب میں دوسری کتابیں, میں نے جملہ بولا تھا کہ اچھا آتھر بننے کے لیے اچھا ریڈر ہونا بہت ضروری ہے. تو اچھے ریڈر کی ایک صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ وہ بات کیسے کر رہے ہیں,
جس طرح اچھا اسپیکنگ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ دوسرے اسپیکر کو سنتے ہیں کہ ان کا لہجہ کیسے ہے, بات کس طرح سے کرتے ہیں. تو اگر آپ اچھے آتھر ہیں تو اپنی ووکیبلری خود ڈیولپ کریں, کیونکہ آپ کا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ آپ کا پرسنالٹی برانڈ ہے. اور جو میں نے چیز سیکھی ہے, دنیا کے جو بیسٹ سیلنگ بکس ہیں ان میں 2-3 چیزیں ہیں جو اسکالرلی بکس میں نہیں ہوتی. وہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ سمپل ہو, نمبر 2 ہے اس کے اندر کریڈیبلٹی ہو, جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایسے ریفرنسز کے ساتھ اسٹیبلش کی ہو کہ اس کو رد کرنے کے لیے بھی اس سے ڈبل محنت کرنی پڑے. اور تیسری چیز ہے کہ وہ دل کو بھی لگنے والی ہو, آپ کی چھٹی حص لفظوں کے بغیر اس کی تصدیق کرنے کے قابل بھی ہو. تو اگر آپ ایز اے آتھر رائٹنگ ٹیکنیکس اور اسپریچولیٹی اپنے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق اگر آپ بندے سے کنیکٹ نہیں ہیں اور خدا سے کنیکٹ نہیں ہیں, تو جب لکھیں گے تو یا خدا کو ناراض کر رہے ہوں گے یا بندے کو ناراض کر رہے ہوں گے. تو جب آپ بندے کے لیے لکھ رہے ہیں اور خدا سے بھی کنیکٹ ہیں تو بڑی جگہوں پہ خدا رہنمائی کر دیتا ہے کہ یہاں یہ نہ لکھیں. چھٹی صاحب کی بول پڑتی ہے, چھٹی کو بھی کنٹرول ہی کرا نا کوئی. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ مین کنیکٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ گاڈ کنیکٹڈ بھی ہو جائیں. اچھے آتھر ہمیشہ کو ہر چیز, کیونکہ جو بھی آتھر ہوگا وہ اپنے زمانے میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے, اور یا تو اپنے زمانے کے لوگوں سے رہنمائی لے گا یا پچھلے زمانے کے لوگوں سے, اور لکھ وہ رہا فیوچر کے لیے. تو ہر چیز نہ اس کو ماضی سے ملنی ہے نہ حال سے ملنی ہے, کچھ فیوچر والے سے بھی ملنی ہوگی. تو اس لیے جب آپ اسپریچولی, ایموشنلی اینڈ انٹلیکچولی تینوں سطح پہ ٹرینڈ بھی ہوں گے اور کنیکٹ بھی ہوں گے, تو بہت سارے لفظ آپ خود سے ایجاد کر لیتے ہیں جس پہ نہ لینگویج کو اعتراض ہوتا ہے, وہ صرف ایک مرکب بنانا ہوتا ہے. بہت سارے واصف علی واصف کو دیکھ لیں, ان کے جملے دیکھ لیں, آپ ہے اردو زبان ہی, کنسٹرکشن ان کی اپنی ہے, اور ان کے جملے پڑھ کے بتا دیتا آدمی کہ یہ واصف علی واصف. تو سم ٹائمز زبان آتھر کی غلام بن جاتی ہے اور کچھ آتھر زبان کے غلام رہتے ہیں, فرق ہوتا ہے دونوں میں. اصل چیز جو ہے نا انفلوئنس اور امپیکٹ, وہ آپ کے اندر کے آدمی کا ہوتا ہے. جب اندر کے آدمی کا انفلوئنس اور امپیکٹ ہو جائے, مثنوی مولانا جلال الدین رومی کی پڑھ لیں, اگر آپ لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہی لینگویج ہے جو ان کے لوگ بھی بولتے تھے, ہم بھی بولتے ہیں, آپ بھی بولتے ہیں, مگر ترتیب نے اس کو مثنوی بنا دیا. خیالات مثالیں وہی ہیں جو آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتے ہیں, مگر خیالات کو جب ترتیب دے کے ایک نقطے, یعنی تسبیح ہے خیالات کی, تسبیح بنانے میں بھی ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں. کچھ گندی تسبیح بنا دیتے ہیں, دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو. کچھ خوبصورت تسبیح بناتے ہیں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہاتھ میں پکڑنے کا بھی مزہ آتا ہے. تو خیالات جو ہیں آپ کے, یعنی تسبیح بنانا ایک فن بھی ہے اور ایک ذوق بھی ہے. تو آتھر ہونا ایک فن ہے, آپ ٹیکنیکلٹی سیکھ لیں, لینگویج کی سیکھ لیں, بک پبلشنگ کی سیکھ لیں, فارمیٹنگ کی سیکھ لیں, یہ ساری سکل ہیں, مگر انڈیویجول ایریا آف سکل کو ماسٹر کرنے والا آتھر نہیں کہلاتا. آتھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے ایریاز کو ایک ترتیب اور حسن اور نظم کے ساتھ نفاست سے جسم پہنانے کو آتھرشپ کا نام ہے. تو محض لفظ کو پکڑ, یہاں ایسے آتھر بھی ہیں جنہوں نے کہا جی یہ ان پیج میں کمپوز کر دیں, نکال کے پرنٹ کر کے تو کتاب چھاپ دیں. تو میں جب ان کی کتاب میرے سامنے آئی تو میں نے کہا جی اس میں ایک آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور اختتام کہاں سے ہوتا ہے. اگر میں نے پڑھ کے ہی ڈیسائیڈ کرنا اور دیکھنے سے نہیں پتہ چلنا, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی ہے, اگر آپ کو یہ کوئی اختیار مل جائے کہ بچے کی تخلیق کرنی ہے, اپنے ہی بچے کی, پیدا ہونے والے کی, تو اگر آپ کو یہ پتا کہ ناک کیسے بنانی ہے, کان کیسے بنانے ہیں, آنکھیں کیسے بنانی ہیں, مگر یہ نہیں پتا کہ لگانی کہاں ہے, تو بچہ تو آ جائے گا مگر جو حال اس کا ہوگا وہ عجیب و غریب ہی مخلوق ہوگا. تو آتھر بننے کے لیے میں مثال بھی ایک دوں کہ بالکل آپ اپنی بیگ ماں سے پوچھیں, ماؤں سے پوچھیں کہ 9 مہینے جو مشقت کے ہوتے ہیں, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا قول ہے سورہ مریم کے, کاش میں مر گئی ہوتی درد سے, مگر وہ سارے درد کے پینفل پروسیس گزرنے کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے اس کو دیکھ کے سارے 9 مہینے بھول جاتے ہیں. تو آتھرشپ جو ہے وہ 9 مہینے بھول کے 9 مہینے کے بعد کیا ہونا, اس پہ نظر رکھیں گے تو آتھرشپ کے 9 مہینے کٹ جائیں گے. اس لیے میں کیا کرتا ہوں, جب میرا ایک طریقہ ہے کہ میں کتاب لکھنے سے پہلے نا خالی پیج لے کے نا اس کو کتابی شکل میں کٹوا کے اس کی جلد کروا کے اس کا ٹائٹل بنوا لیتا ہوں. تو مجھے پتا ہوتا ہے جب میری کتاب ہوگی تو ایسی ہوگی, اندر کچھ نہیں ہوتا, صرف خالی صفحے ہوتے ہیں. تو مجھے اب یہ پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے خالی صفحوں, ان میں روح بھرنی ہے, جسم تیار کر لیا, اب ان میں روح بھرنی ہے. تو ٹیبل پہ رکھتا ہوں تاکہ دیکھتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے مجھے پتا چلتا رہے کہ میری کتاب یہ ہے, اب میں نے صرف فل ان دی بلینکس کرنی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بچے کی تصویر بنا لیں کہ ہمارا بچہ ہوگا تو ایسے ہوگا, تو تصویر دیکھ دیکھ کے 9 مہینے گزر جاتے ہیں. اب ڈاکٹر ادیبہ صاحب ان کا ہے, میرے سر آپ کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں.
माशाल्लाह आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन और एक्सीलेंट आपने प्रेजेंट किया। माइंड मैपिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो इसमें आई माइंड मैप है, माइंड ओमो है, माइंड मैप इटसेल्फ है। वो माइंड मैपिंग के सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, उन्हें यूज कीजिए तो दैट कैन बी वेरी फैसिलिटेटिंग टू राइट ए बुक। सर प्लीज। जी, माइंड मैपिंग अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं मिला हूँ टोनी बुजन से। माइंड मैपिंग बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस के लिए है, वर्ड प्रोड्यूस करने के लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो आप जुमला एक लिखें तो उसके ऑल्टरनेट आपको मुख्तलिफ जुमले बना के दे देते हैं, यानी जुमलों के मुख्तलिफ लफ्जों के इंतखाब से उसके हुसन को दुबाला करने के लिए भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर है। पर्पस ड्रिवन लाइफ रिक वारन की किताब है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, मेरी भी फेवरेट है। उन्होंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है जहाँ से ये जुमलों को समराइज करके उसको मज़ीद खूबसूरत बना के, ताकि अननेसेसरी जो लफ्ज़ हम जोड़ देते हैं चीज़ों को बयान करने के लिए, उसको समराइज करके मुख्तसर कंप्रीहेंसिव जुमले डेवलप करने के लिए भी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। Right, sir. Thank you very much. I must say, and I speak for all, that this was an incredible session. और final comments के लिए I would request Professor Tahir Mahmood Chaudhary साहब सर के अब हम सेशन को कंक्लूड करते हैं, तो आप काइंडली अपने फाइनल कमेंट्स दे दीजिए। वेरी मच डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब, आपने किताब लिखने के लिए जो जिस तरह डॉक्टर अमजद साहब ने फरमाया कि वो 17-18 साल से लिख के बैठे हुए हैं और अभी किसी मंजिल पे नहीं पहुंच रहे, तो मुझे 4-5 बातें इसमें से जो बेसिक लगी हैं, किसी जो इससे पहले मुझे नहीं मालूम थी, वो ये था कि किताब कैसे पढ़ी जाएगी। एज ए रीडर अगर उस किताब को आप सोचें तो फिर आपकी किताब बड़ी जबरदस्त किताब बनेगी। एक बहुत जबरदस्त आपने बात कही। दूसरा, मैं खुद फॉलोअर हूँ आपकी इस फरमान का कि एक किताब पहले आप डमी बना लें और फिर उसके अंदर फीड इन करते चले जाएं। आप यकीन कीजिए कि मैं हर साल हमारी कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की एग्जीबिशन होती थी, 19 एपिसोड हमने 19 साल उसके रन किए। तो हमारा जो पब्लिशर था जिससे हम सारी प्रिंटिंग का काम करवाते थे, उन्होंने पहले दिन, आसिफ साहब उनका नाम था, उन्होंने पहले दिन ये मुझे कहा कि ताहिर साहब 48 पेज का आपका ब्रोशर होता है, आप 48 पेज एक फाइल कवर में लगा के और उसके अंदर टाइटल लगा दें, उसके अंदर प्रीफेस लगा दें, उसके अंदर किसका इश्तिहार आएगा, कौन सी चीज कहाँ आएगी, वो आप उसको फीड इन करते चले जाएं। तो ये आपने दूसरी बड़ी आसान बात बताई इसमें। फिर आपने सोचों की पाकीज़गी के ऊपर जोर दिया, चाहे वो इंजीनियरिंग की किताब है, चाहे वो साइंस की किताब है या दीन की किताब है या लैंग्वेज की किताब है, तो आपकी पर्सनल सोचें जो हैं वो कंपोज होनी चाहिए। आपने तस्बीह की एग्जांपल दी कि वो प्रोई भी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए और उसका लम्स या उसका टच जो है वो भी महसूस होना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात कही आपने। फरमाया कि किताब के अंदर एक रिदम होना चाहिए, एक बंदा किताब को शुरू करे। ऐसी किताबें मैंने पढ़ी हैं और मैंने देखी हैं और मैंने लोगों से कमेंट लिए हैं। नईम फातिमा अलवी साहिबा हैं हमारी बहन, वो भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखती हैं। हज पे वो मेरे साथ थी, एक दफा हम हज पे गए हुए थे दोनों फैमिली, तो हज के बारे में उन्होंने जो कुछ ट्रांसलेट किया आके, वो एक सीक्वेंस है कि बंदा यहाँ बैठ के महसूस कर रहा है कि मैं हज कर रहा हूँ। उसकी मुश्किलात और उस मिना मुजल्फा अरफात में जो कचरा फेंका हुआ होता है लोगों ने, और टॉयलेट के बाहर जो रश लगा हुआ होता है, और ओवरऑल जो लोग स्पिरिचुअली फील कर रहे होते हैं, तो ये भी एक अच्छी आपने बात बताई कि लोगों को फील होना चाहिए कि वो खुद इस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। मुशक्कत आपने बड़ा जोर दिया उसके ऊपर कि परेशानियां और मुश्किलात, ये कुछ किताबों के बारे में तो आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें या रिसर्च की जो फूड और एग्रीकल्चर और इस तरह की चीजों में करें, तो मेरा ख्याल है उसमें ये फिट नहीं आता। इसमें तो हमें बिल्कुल 2 और 2 4 और उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो रिसर्च कहती है, किताब साइंस कहती है, उसके मुताबिक हाँ हम उसमें एक प्रीफेस जरूर ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट जरूर ले सकते हैं जो हमारे कुरान का, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, उसके बीच में से जो साइंस और टेक्नोलॉजी की चीजें निकलती हैं उसको हम एम्बेड उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपने एक नई रूह फूंकी है आज उन लोगों में जो सोचें तो रखते थे लेकिन उसको इकट्ठा करने में। और आपकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि छोटी छोटी चिटों पे आप अपने ख्यालात को लिखते चले जाएं, स्टिकर्स बनाते चले जाएं, और वो चीजें सुबह दोपहर शाम रात किसी वक्त भी कहीं पे कोई चीज होती है तो उसको आपको आसानी रहती है।
اور آپ نے فرمایا کہ فجر میں لکھنا، عشاء کے بعد لکھنا، یا ہر کسی کا کوئی اپنا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے. میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں کہ اکثر چیزیں مجھے رات کو 1-2 بجے 3 بجے خیال آتا ہے، اور وہ چیزیں اگر آپ اسی وقت کہیں کاغذ پہ لکھ کے رکھ چھوڑیں تو وہ اگلے دن آپ اس کو بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار دس کینڈیڈ اوپینین آن رائٹنگ اے بک، رائٹنگ یور فرسٹ بک. دوسری تیسری کتاب کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آڈینس کو اس کا مزہ آئے گا اور کتاب لکھیں گے. اور اب ہم ڈاکٹر امجد حسین صاحب کی کتاب کا انتظار کریں گے. ڈاکٹر صاحب اب تو آپ کے اوپر یہ کتاب پڑ گئی ہے، اب تو آپ کو آن ایئر کرنی پڑے گی. اور میں ڈاکٹر عرب اللہ بھٹو کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ذیشان قطری صاحب کا بھی. یہ دونوں بھی صاحب کتاب ہیں، اور ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ بھی آئندہ اپنے فرمودات سے نوازیں. تو اوور ٹو کمل آپ. Okay, thank you very much. Now, for the concluding session and vote of thanks, I would request Dr. Riwas Sangawa Saab sir, kindly over to you. ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کا بہت شکریہ کہ اتنا ایکسیلنٹ آپ نے اتنا بڑا سمندر ایک کوزے میں بند کر دیا، اور چند لمحات میں ریئلی تشنگی ہے. پھر انشاءاللہ کسی وقت آپ کو موقع دیں گے. اور میں آن بیہاف آف دا آرگنائزرز پروفیسر طاہر چوہدری صاحب اینڈ کمل فرید اور میں پرسنلی ہم مشکور ہیں ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کے، ڈاکٹر امجد حسین صاحب کے، ڈاکٹر عامر جمیل صاحب کے، پروفیسر ڈاکٹر عرب اللہ بھٹو کے، ڈاکٹر ذیشان قطری صاحب کے، اور تمام ادر پارٹیسپینٹس جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں فار دیئر پارٹیسپیشن. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ، اینڈ اللہ حافظ، اینڈ سی یو لیٹر انشاءاللہ.